نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين या रब्बल आलमीन। मुझे ये कौन बताएगा कि ये कौन से किस प्रॉफिट की ये दुआ है। حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے میم۔ यस, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। और मैंने आज ये इसलिए पूछा है क्योंकि आज जो है वो हम हज़रत मूसा का किस्सा पढ़ेंगे। आइज़ा, आपको आवाज़ आ रही है अब? यस मैम, अब आ रही है। ओके, शुक्रिया। अच्छा, तो आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं सूरह तौहा से। सूरह मरियम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल हो गई थी। सूरह तौहा मक्की सूरा है, मक्का की इब्तदाई दौर में नाजिल हुई थी। और इसके बारे में बड़ी मुस्तनद रिवायात से है ये बात पता चलती है कि हज़रत उमर जो थे वो यही सूरत जो उनकी बहन तिलावत करी थी, जो सहाबिया थी हज़रत फ़ातिमा, उनकी बहन का नाम भी फ़ातिमा था। तो वो जब ये तिलावत कर रही थी तो उन्होंने यही सूरह तौहा की आयतें ही सुनी थी, जो सुन के फिर वो ईमान ले आए थे हज़रत उमर। बड़ा मशहूर वाक़या है, आप में से कुछ लोगों ने सुन भी रखा होगा कि हज़रत उमर जो थे वो तलवार लेके निकले थे कि वो आज जो है मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो ख़त्म करने के लिए वो निकले थे कि ये जो इस्लाम की दावत दे रहे हैं और इसकी वजह से ख़ानदानों में जो है वो लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो वो आज मैं जो हूँ ये सारा मामला ख़त्म करूँगा। तो वो जब रस्ते में जा रहे थे तो उनको एक और सहाबी मिले, उन्होंने कहा कि तुम जाके पहले अपने घर पे देखो, तुम्हारे अपनी बहन और बहनोई जो है वो ईमान ले आए हैं। तो बड़े गुस्से में उनके पास उनकी तरफ गए। तो वो उस वक्त तिलावत कर रहे थे सूरह तौहा की ही। तो खैर कुछ रिवायात में आता है उन्होंने मारा भी अपने बहनोई को भी और अपनी बहन को भी धक्का वगैरह दिया, और बड़े गुस्से में वहां पर वो गए कि तुम ईमान ले आए हो, तुम फिर उनसे कहा कि तुम क्या पढ़ रहे थे। तो पहले उनकी बहन ने उनको कहा कि आप जो है गुस्ल करें और फिर हम आपको ये सुनाएंगे। तो ये मुख्तलिफ रिवायात है इसके बारे में। तो फिर उन्होंने जब ये आयतें पढ़ी सूरह तौहा की तब हज़रत उमर ईमान ले आए। और फिर बाकायदा जैसे ग़ुलाम होते हैं उस वक्त के दौर की का ये रिवाज था कि जो ग़ुलाम होते थे वो तलवारें अपनी गदरों में डाल के फिरते थे। तो वो बाकायदा अपनी गर्दन में तलवार लेके ग़ुलामों की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि मैं ईमान लेता हूँ जो पैगाम आप लेकर आए। ये सूरह मक्का ये जो सूरह है ये मक्की दौर की दौर की है। शुरू का जो इब्तदाई दौर था उस टाइम की है ये। और उस वक्त भी मुसलमानों के ऊपर बहुत सख्तियाँ हो रही थी। तो जैसे ये स्टोरीज हमारे लिए हैं, ये जो किस्से अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बताते हैं, सबसे पहले तो आप ये देखें ना, हम हमारे लिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सारी उनकी जो ज़िंदगी है उस वो भी हमारे लिए एक स्टोरी की तरह है। हम भी उसको उसी तरह उन किस्सों को पढ़ते हैं और हमें तक़वियत मिलती है। हमारे लिए वो चीज़ें मशअल राह हैं कि हमें पता चले कि हमें कौन सी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो सख्तियाँ थीं, जो सहाबा इकराम के ऊपर सख्तियाँ आ रही थी, तो उनके ऊपर भी ये आयतें इसी तरह नाज़िल होती थी कि उनसे उन्हें उन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए कि उनसे पहले भी जो अंबिया, जो रसूल पैगाम लेकर आए हैं, वो उनको भी सख्तियाँ उठानी पड़ी हैं, उनको भी बड़ा मुश्किल टफ़ टाइम आया है, लेकिन आखिर में जीत उन्हीं की हुई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम ही, जो अल्लाह का दीन है वही गालिब आके रहा है। तो एक उनको ढारस बंधाने के लिए, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए ये वाली सूरतें नाज़िल हुई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तोहा, हरूफ मुक़त्तात हैं, हम सब जानते हैं। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितशक़ा, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशक्क़त में पड़ जाएं। यानी कि ये ना हो कि आपके लिए कोई ये आपको परेशान करने के लिए या आपको किसी मुशक्क़त में डालने के लिए नहीं ये कुरान उतरा है। ये तो कुरान हम आगे जाके पढ़ेंगे कि उन लोगों के लिए जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरते हैं। एक और जगह जो इसका मीनिंग लिया जाता है वो ये भी है कि
یہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کے لیے مشقت نہیں ہے، اصل میں اللہ کا دین ہی غالب ہوگا، آپ ہی ہوں گے جو کہ جن کو وکٹری ملے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ إلا تذكرة لمن يخشى۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، قرآن جو کہ ایک بہت بڑا بڑا عظیم ذکر ہے، تو ہم بے شک کہ قرآن کے الفاظ پڑھنے کا بہت ثواب ہے، یہ بات میں ہمیشہ کہتی ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ضرور تلاوت کرنی چاہیے۔ لیکن جب وہ ہم جیسے لوگ جن کا عربی زبان سے اس طرح سے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ہم جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے، تو پھر تو ہم تو ڈریں گے ہی نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو صرف یاد دہانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کانشیس ہے۔ اگر بیٹا ہم یہ سارے الفاظ عربی زبان میں پڑھ کے بس مکمل کر دیا قرآن، رمضان میں مکمل کر لیا یا تراویحوں میں مکمل کر لیا یا عام حالات میں بھی مکمل کر لیا، تو ہمیں تو نہیں ڈر لگے گا نا، کیونکہ ہم تو سمجھتے ہی نہیں اس کا معنی کیا ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔ ہم تو نہیں سمجھتے کہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بات کہ جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یا جو دوسروں کی مدد نہیں کرتا یا جو نماز نہیں پڑھتا، جیسے کہ جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ ان جہنم والوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا، تو وہ کہتے تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مطلب یہ ساری پھر ہم تو نہیں ڈریں گے نا، ہم تو تبھی ڈریں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، تبھی تو ہمیں ڈر لگے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ تو صرف یاد دہانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہو، تاکہ اسے پتہ ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ اگر اگر ہم یہ چیزیں نہیں جانیں گے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے، اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہمارے لیے تو کوئی ڈر کی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بس جو باتیں مشہور ہوئی نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کوئی ماں اپنے بچے کو دوزخ میں نہیں ڈال سکتی تو اللہ ہمیں کیسے دوزخ میں ڈال دے گا۔ یہ ساری باتیں بس لوگوں سے سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا ہے کرنے کے لیے۔ تو یاد دہانی تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈرتے ہیں، ان کو بتایا گیا ہے کہ اچھا جی یہ اگر تم واقعی ڈرتے ہو تو یہ انسٹرکشن ہے، اس طرح سے اپنی زندگی گزارو، تمہارے لیے جنت کے باغات ہیں، معافی مانگ لو، غلطی ہو گئی معافی مانگ لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اگر اپنے جو طور طریقے درست نہیں کرو گے تو پھر تمہارے لیے دوزخ کا راستہ ہے، اگر تم منافقت کرو گے تو تمہارے لیے یہ والے راستہ۔ یہ ساری چیزیں تبھی پتہ چلیں گی جب ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى۔ اس کی تنزیل یعنی کہ اس کا اترنا اس ہستی کی طرف سے ہے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ یہ اتنی بڑی ذات کی طرف سے ہمیں ایک اتنا بڑا عظیم تحفہ ملا ہے، کس کی طرف سے؟ جو کہ زمین اور آسمان کے بنانے والے ہیں۔ اگر ایک انسان بیٹھا ہوا ہو اور اس کے اوپر یہ آیتیں تلاوت کی جا رہی ہوں، تب اسے پتہ چلے گا کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، جو یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اسے تب اندازہ ہوگا کہ یہ اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس عظیم ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو کہ کریٹر ہے، جس زمین کے اوپر ہم رہ رہے ہیں یا جو آسمان ہم دیکھتے ہیں، یہ ان کے کریٹر کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے قرآن۔ الرحمن على العرش استوى۔ یعنی کہ رحمان جو عرش پہ متمکن ہے، ہم پہلے بھی اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں، جو استوا کا لفظ ہے وہ کمپریہنڈ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح سے استوا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پہ استوا ہوئے، لیکن یہ اس رحمان کی طرف سے، وہ اتنی بڑی ذات کی طرف سے یہ قرآن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بالکل شروع کے ہمارے لیسنز تھے، کسی کو یاد ہے وہ جو ریگستان میں انگوٹھی والی حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ یہ جو زمین ہے یہ اس کی حیثیت ایسے ہے جیسے کہ ایک ریگستان میں، مطلب ان دونوں کا اگر کمپیریزن کیا جائے کہ جو پہلا آسمان ہے اور جو زمین ہے،
اس کے اگر کمپیئر کیا جائے تو زمین ایسے ہے جیسے ایک ریگستان میں انگوٹھی، اور وہ ریگستان وہ پہلا آسمان ہے. اور اسی طرح جو دوسرا آسمان اور پہلے آسمان کا کمپیریزن ہے وہ اسی طرح ہے جیسے پہلا آسمان ایک انگوٹھی ہے اور دوسرا آسمان ایک ریگستان ہے، اتنا ہیوج. اور اسی طرح ہوتے 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 ساتوں آسمان، کہ چھٹا آسمان اس انگوٹھی ہے، وہ انگوٹھی ہے، اور ساتواں آسمان ایک ریگستان جتنا بڑا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کرسی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش ہے، اور اس کا بھی کمپیریزن ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے کہ جیسے انگوٹھی اور ریگستان. تو یہ اتنی بڑی ذات ہے، یہ حدیث میں ہم نے بالکل شروع کے لیسنز میں ہمارے تھا. آگے چلیے. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، اور جو کچھ زمین کے سب سے نچلے طبقے کے نیچے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہڈن سیکرٹس ہیں اس زمین کے بھی، اور جو کچھ اس کے سامنے ہے، جو ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں اور جو چیزیں ہمیں نظر بھی نہیں آتی، جہاں تک آج تک انسان پہنچ بھی نہیں سکا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے جاننے والے ہیں. اور وہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں. ہی اونز اٹ، ہی از دا کریٹر. وہ یہ تمام چیزیں بنانے والے ہیں اور وہ ان تمام چیزوں کے اونر ہیں، مالک ہیں. ہمیں لگتا ہے یہ فلاں چیز ہماری ہے، فلاں چیز ہماری ہے، فلاں چیز ہماری ہے. تمام چیزوں کی جو وارث ہے نا، جو تمام چیزوں کے اونر ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. یہ یاد رکھیے گا. اس لیے دنیا کی جو کھوکھلی چیزیں ہیں نا، ان کے پیچھے کبھی نہیں بھاگنا چاہیے. یہ حدیث ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، اور یہ مجھے اتنی زبردست لگتی ہے یہ حدیث، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کے خزانوں کی، اس دنیا کی حقیقت، جتنے بڑے بڑے محل، زبردست گاڑیاں، پیسہ، مال، دولت، سونے کے پہاڑ، جیولریز، آپ کو کوئی چیز کا، کسی کی شان و شوکت، یہ بڑی گاڑیوں میں نکل رہے ہیں، آگے بھی گارڈز چل رہے ہیں، پیچھے بھی گارڈز چل رہے ہیں، زبردست قسم کے لباس ہیں، کھانے عمدہ قسم کے کھا رہے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی جو آسائشیں ہیں، جو اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہوتی، اس دنیا کی باؤنٹیز کی، تو وہ جو نان بلیورز ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ماننے والے نہیں ہیں، ان کو ایک گھونٹ پانی تک نہ دیتے. یہ میں اپنے الفاظ میں سنا رہی ہوں آپ کو. تو یہ حقیقت ہے اس دنیا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک. اتنی بھی نہیں، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو انسان پھر ایم کرے ایک بہت بڑی چیز کے لیے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بتائیے. ایمان لانا ہوگا اور نیک اعمال کرنا. بالکل، اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارنا ہوگا. آپ کی زندگی میں کوئی بھی موقع آئے، کوئی بھی بات ہو بیٹے، یاد رکھیں جیسے آپ ایگزام سے لیے پریپیئر کرتے ہیں نا، اور کوئی سوال آتا ہے اور آپ اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ ایک کتاب کھول کے دیکھتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ہاں یہ فلاں بک میں بھی میں نے یہ ٹاپک پڑھا تھا، پھر آپ دوسری کتاب کھول کے دیکھتے ہیں، پھر آپ اپنے نوٹس بناتے ہیں. یہ جو قرآن اور سنت ہے نا، یہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہماری زندگی کی ریفرنس بکس ہیں. آپ کی زندگی میں کوئی معاملہ آتا ہے، آپ فٹافٹ قرآن اور سنت کھولیں اور اپنی زندگی اپنی گائیڈنس وہاں سے لیں. یہ ہماری زندگی کی گائیڈنگ بکس ہیں. اگر تو فارمل ایجوکیشن آپ جا کے اس میں لے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کی فیلڈ یہ نہیں بھی ہے اور آپ کسی اور فیلڈ میں ہیں، تب بھی آپ کی زندگی میں کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو آپ اسی کو لے کے آپ اپنے نوٹس بنائیں گے کہ مجھے اصل میں کرنا کیا ہے. یہی زندگی گزارنی ہے، اور تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور یاد رکھیں، پہلا سٹیپ مشکل ہوتا ہے، جب وہ آرڈر آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے او ہو یہ تو بڑا مشکل ہے. صرف پہلا سٹیپ مشکل ہوتا ہے، آپ وہ سٹیپ لے لیں ایک دفعہ، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سنبھال لیتے ہیں.
توکل آپ نے اللہ پہ کرنا ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، اور جو کچھ بھی زمین کے سب سے نچلے طبقے کے نیچے ہے۔ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ اور اگر تم بلند آواز سے کوئی بات کرو وہ تو یقیناً جانتا ہے چھپی بات کو بھی اور نہایت مخفی بات کو بھی۔ یعنی کہ اگر کوئی سیکرٹ ہے، کوئی چھپی ہوئی بات ہے، تو اس کا تو کوئی ایک آدھا جاننے والا ہوتا ہے نا، کوئی سیکرٹ کا کوئی جاننے والا ہوتا ہے، لیکن جو نہایت مخفی بات ہے، یعنی کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سے بہتر ہمیں جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں ہمارے سینوں کے راز کو، یا کہاں پہ کیا چیز ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر وقت۔ وہ ہوتے ہیں نا، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، لکھا ہوا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ گناہ کرنے سے پہلے 3 باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں بیٹے۔ ہم نے مر جانا ہے، موت کو یاد رکھیں۔ جب بھی کوئی گناہ کے لیے انسان ٹیمپٹ ہوتا ہے، انسان ہے، شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر انسان ٹیمپٹ ہوتا ہے، لیکن اپنی موت کو انسان یاد رکھے۔ دوسری کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور تیسری بات کہ فرشتے باقاعدہ ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ چیز لکھی جا رہی ہے۔ اس لیے میں آپ کے ساتھ ایک اور بڑی اچھی بات شیئر کرنا چاہوں گی۔ میں نے ایک جگہ یہ سنی تھی، ایک لیکچر میں انہوں نے کہا، بڑی اچھی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا تھوڑی سی خوشی کے لیے کبھی گناہ مت کرنا، کیونکہ خوشی ختم ہو جاتی ہے اور گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر کیا رہ جاتا ہے؟ عذاب، افسوس، گناہ، سزا، شرمندگی، ندامت، یہ چیزیں رہ جاتی ہیں باقی۔ اور اسی طرح تھوڑی سی تکلیف کے لیے کبھی نیکی مت چھوڑنا، کیونکہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور نیکی باقی رہ جاتی ہے نا؟ بڑی امیزنگ بات۔ ہمیں تھوڑی سے ٹائم کے لیے دقت ہوتی ہے جب کوئی نیکی ہمارے سامنے آتی ہے، ایک چھوٹی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے لیے کبھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ تکلیف تو فوراً ختم ہو جائے گی، وہ وقت چلا جائے گا، لیکن نیکی ہمیشہ کے لیے رہ جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرے کے برابر بھی کسی کا عمل ضائع نہیں ہوگا، ذرے کے برابر بھی۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کے ہیں تمام اچھے نام۔ مجھے جلدی سے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے، جنت میں کون کون جانا چاہتا ہم سب۔ ہے؟ ہم سب۔ ویری گڈ، صحیح کہا آپ نے مریم۔ تو پھر یہ حدیث ہم سب کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، بہت آسان ہے نا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، میں آپ کو صاف بتا رہی ہوں۔ یہ کتنی ہی جو ریکارڈنگز ایون ملتی ہیں، یوٹیوب کے اوپر بھی اویلیبل ہے ویڈیوز۔ آپ روز آپ اپنے کسی کالج جا رہے ہیں، اپنے آفس جا رہے ہیں، آپ کچن میں کوئی کام کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، گھر کی ڈسٹنگ کر رہے ہیں، آپ اونچی آواز میں یہ نام ساتھ لگا دیں، یقین کریں 1 ہفتے میں آپ کو یہ نام یاد ہو جائیں گے۔ کوشش کریں کہ رمضان میں یہ نام یاد کریں، اور ایک تو یہ نام یاد کرنا، اور دوسرا ان نام، بیسیکلی یہ جو نام ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہے، یعنی جیسے کہ جمیل ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورت ہے، رحمان ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت والا عنصر ہے وہ ہے، رحیم ہے تو اس میں رحمت کا عنصر۔ تو یہ جو بھی نام ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہے، یعنی کہ ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو ایک اور جگہ آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے نام خوبصورت ہیں، ان کے ریفرنس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔
تو جب بھی مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو اللہ سبحانہ ان کے ناموں کے ساتھ ان سے دعا مانگا کریں، میننگز کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ایک بہت اچھی، آپ یہ دیکھیں کتنا آسان نسخہ ہے نا جنت میں جانے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا. آگے چلتے ہیں. اب آ رہا ہے حضرت موسیٰ کا قصہ. حضرت سورہ یوسف اور سورہ طٰہٰ میں ایک چیز سملر ہے، جیسے کہ سورہ یوسف جو تھی وہ پوری کی پوری حضرت یوسف کی زندگی کے اوپر تھی، اس میں کوئی اور چیزیں جو تھیں، کوئی اور باتیں اس طرح سے اور انبیاء کا ذکر اس طرح سے نہیں تھا، یا اور کوئی قصہ اس میں نہیں تھا. اسی طرح جو سورہ طٰہٰ ہے اس میں پورا حضرت موسیٰ کا قصہ آئے گا، بڑی ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے. اچھا، یہ بات ہم نے آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی کی ہے کہ قرآن میں جو ہے نا ایک ہی قصہ مختلف جگہ پہ آیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر دفعہ کوئی نئی ڈیٹیلز اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ایڈ ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی ہم یہ دیکھیں گے ایک علیحدہ ہی قسم کی ڈیٹیلز اس میں آئیں گی. پھر ہم آگے جا کے سورہ نمبر 28 میرے خیال سے سورہ شعراء، اس میں ہم پڑھیں گے. پھر جو ہے سورہ 29 میں بھی ہم جا کے اس کے بعد میں سورہ قصص میں پڑھیں گے حضرت موسیٰ کا قصہ. لیکن سب کے اندر آپ یہ دیکھیں گے تھوڑی تھوڑی مختلف ڈیٹیلز آئیں گی جس میں ہمارے لیے مختلف لیسنز ہوں گے. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهل أتاك حديث موسى؟ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی ہے موسیٰ کی خبر؟ اچھا، آپ یہ دیکھیں قصص کا لفظ یوز نہیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. قصص ہوتا ہے قصہ، کہ حضرت موسیٰ کا قصہ پہنچا ہے، نہیں، یہ نہیں فرمایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کی خبر پہنچی ہے. خبر ہوتی ہے جب آپ کو نیوز چینل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب کوئی خبر آتی ہے دیٹ مینس سم تھنگ نیو، کچھ نیا آیا ہے. تو اس میں بھی جو آپ ڈیٹیلز دیکھیں گے اس میں نئی ڈیٹیلز ہوں گی. حضرت موسیٰ کا قصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ بچوں کی یوزلی کلاسز ہوتی ہیں، اس میں حضرت موسیٰ کا قصہ پڑھائیں گے تو وہ A to Z ساری چیز ایک ہی دفعہ بتا دیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں بتاتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں مختلف طریقوں سے. تھوڑی تھوڑی ڈیٹیلز کسی ایک سورہ میں آئے گی، تھوڑی سی ڈیٹیل کسی دوسری سورہ میں آئے گی، لیکن وہ وہیں پر امپورٹنٹ ہوگی. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ ذرا یہاں ٹھہریے، مجھے آگ نظر آئی ہے. اب آپ یہ امیجن کریے، آگ یوزلی نظر آئے گی تو یعنی کہ رات کا وقت ہوگا، دن کے وقت تو آگ اگر کہیں پر ہے تو وہ نظر تو نہیں آئے گی. تو جیسے کہ آپ کے اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جیسے اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے، جا رہے تھے، اور پھر اب ایک جگہ رات کا وقت تھا، آپ نے پڑاؤ ڈالا تو آپ کو نظر آئی کہ ایک جگہ آگ کہیں پہ جل رہی تھی. تو آپ کو جیسے ایک ریفلیکشن سا اس طرح سے نظر آیا، تو آپ نے وہاں پر رکے اور آپ نے اپنی فیملی سے یہ کہا. جب اس نے کہا کہ ایک آگ دکھائی تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ ذرا یہاں ٹھہرے، مجھے آگ نظر آئی ہے تاکہ میں لے آؤں تمہارے لیے اس میں سے کوئی انگارہ، یا میں پاؤں اس آگ کی جگہ سے کوئی رہنمائی. یعنی کہ لوگ اگر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی وہاں پہ آگ وغیرہ جلائی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے انہیں پتا ہو کہ ہم کون سی ڈائریکشن میں چل کے جانا چاہیے یا کس طرح سے. یا ہو سکتا ہے میں جو ہے تھوڑا سی جیسے ہوتا ہے نا، آپ تھوڑی سی اسٹک میں آگ لے آتے ہیں اور پھر اپنے پاس بھی وہ آگ جلا لیتے ہیں. تو میں یہ دونوں میں چیزوں میں سے دیکھ کے آتا ہوں. فلما أتاها نودي يا موسى. پھر جب وہ آیا اس آگ کے پاس تو ندا ہوئی، یعنی کہ آواز آئی انہیں، اے موسیٰ. إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى. یہ تو میں تمہارے پروردگار ہوں، چنانچہ اپنی جوتیاں اتار دو، کیونکہ اس وقت تم مقدس وادی طویٰ میں ہو.
یعنی کہ جب وہ وہاں پر گئے ہیں تو انہیں ایک آواز آئی حضرت موسیٰ کو، اے موسیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور انہیں بتایا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور تم اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم ایک مقدس وادی میں ہو۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے، کیونکہ جب بھی آپ علم سیکھتے ہیں نا تو یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ایک وہ چیز جو کہ اکیڈیمک ہوتی ہے، آپ کیا سیکھ رہے ہیں، کیا سلیبس ہے، کیا چیز ہے، اور ایک رسپیکٹ، کہ آپ رسپیکٹ فلی وہ چیز سیکھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ کو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسٹرکشنز دی ہیں، اپنے جوتے اتار دو، تم ایک مقدس جگہ پہ۔ تو رسپیکٹ اور اکیڈیمکس، یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. اور میں نے تم کو چن لیا ہے، یعنی کہ تم اپنی مرضی سے یہاں پہ نہیں آئے ہو۔ اللہ سبحانہ ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ کی پوری سٹوری، کس طرح سے ان کی والدہ جو تھیں انہیں الہام کیا گیا کہ بچہ جو ہے وہ باسکٹ میں ڈال دیں، فرعون کا خواب، ان کو وہاں تک فرعون کے محل تک پہنچانا، پھر وہاں پہ ان کی پرورش ہونا، تو یہ سب کچھ جو تھا یہ پلانڈ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور میں نے تم کو چن لیا ہے، اور تمہارا اب یہاں پر کھڑے ہو کے تمہیں آگ نظر آنا اور تمہارا اس پہاڑ پہ آ کر میرے سے اس کے پیچھے یہاں پر موجود ہونا، یہ سب پلانڈ ہے، اور میں نے تم کو چن لیا ہے۔ تو اب ذرا توجہ سے سنو جو وہی تم پر کی جا رہی ہے۔ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني وأقم الصلاة للذكر. یقیناً میں ہی اللہ ہوں، کوئی اور معبود نہیں سوائے میرے، بس تم میری ہی بندگی کرو اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے کلام کریں تو کیا وہ بھول سکتا ہے اس چیز کو؟ ایک وہ تو ویسے ہی او میں ہوگا نا۔ حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور اس کے بعد ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے، میری ریمبرنس کے لیے نماز قائم رکھو۔ نماز مطلب انتہائی ضروری ہے میری ریمبرنس کے لیے، میرے ذکر کے لیے، میری یاد دہانی کے لیے، تاکہ تم یاد رکھو، میری بندگی کرتے رہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ نماز کی کیا امپورٹنس ہے۔ حضرت موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ تم نماز قائم رکھو، میری بندگی کرو اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ اس لیے یہ بات تو بیٹے گیون ہے کہ اگر نماز صحیح نہیں ہے نا تو پھر کچھ بھی صحیح نہیں۔ نماز کی تو وہ امپورٹنس ہے ہمارے دین کے اندر۔ اگر نماز صحیح نہیں ہے تو پھر کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور نماز صحیح رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نماز صحیح رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایک تو ہم یوزلی نماز کی امپورٹنس بیان کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کو بھی نماز کی عادت ہی نہیں پڑ رہی، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، وہ تو خیر بہت ہی ایک بالکل ہی نیکسٹ لیول ہے نا، بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ جیسے حدیث میں آتا ہے جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی وہ ہم میں سے نہیں، تو اس کے لیے تو اتنی ایکسٹریم چیز ہے۔ لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم پابندی سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں پتہ اگر ہو کہ نماز میں ہم کہہ کیا رہے ہیں، کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں، تو پھر ہم اصل طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کریں گے۔ میں نے نا تھوڑی سی نماز کی ٹرانسلیشن آپ لوگوں کے لیے کی ہے۔ آپ یہ دیکھیں ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں، اگر ہم صرف ترجمہ ذہن میں لائیں، ویسے تو ہمیں اس طرح سے آنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، ہم تبھی تو کنیکٹ کریں گے، ہمیں پتہ ہو، دل سے پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، اے اللہ آپ پاک ہیں، میں آپ کی تعریف بیان کرتی ہوں، آپ کا نام بابرکت ہے اور آپ کی شان بڑی ہے اور آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لائق ہے، جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، روز جزا کا مالک۔ اے اللہ، میں آپ ہی کی عبادت کرتی ہوں اور آپ سے مدد چاہتی ہوں۔ ہم کو سیدھا راستے پر چلائیں، ایسے راستے پر جن پہ آپ نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان کے راستے پر جن پہ آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے یہ، اور سورہ فاتحہ از اے مسٹ۔ آپ کو پتہ ہے نا، اگر سورہ فاتحہ آپ کی مس ہو جائے تو آپ کی رکعت نہیں ہوتی، وہ آپ کو رکعت ریپیٹ کرنی ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ از اے مسٹ، ضروری ہے پڑھنی سورہ فاتحہ۔ پھر اگر آپ اس کے ساتھ سورہ اخلاص جوڑ رہے ہیں تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ دو اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نماز میں، اگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا تو ہم کنیکٹ کیسے کریں گے؟ پھر آپ رکوع میں جاتے ہیں، پاکی بیان کرتی ہوں میں اپنے پروردگار بزرگ کی۔ پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے اس کی سنی، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ہم؟ اللہ نے اس کی سنی، جس نے اس کی تعریف کی۔ اے ہمارے پروردگار، آپ ہی کے واسطے تمام تعریفیں ہیں۔ پھر ہم دوبارہ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں جاتے ہیں۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ پاکی بیان کرتی ہوں میں اپنے پروردگار برتر کی۔ اگر ہم اس طرح سے نماز پڑھیں تو مزہ آئے گا نا، پھر ہی تو ہم کنیکٹ کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ ہم تو بس ایک ریکارڈڈ اس کی طرح چل رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کسی نے اللہ اکبر کہا اور کسی نے بٹن پلے کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم نماز کے ساتھ، نماز جب پڑھیں تو اس کو سمجھ کے پڑھیں، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر سکیں۔ کیونکہ حضرت موسیٰ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم نماز قائم کرو میری یاد دہانی کے لیے، مطلب تاکہ تم مجھے یاد کرو، میرے ذکر کے لیے تم نماز قائم کرو، میری بندگی کرو، نماز قائم کرو۔ تو اب رمضان کا موقع ہے، کوشش کریں۔ جی حفصہ، آپ کچھ شیئر کریں گی؟ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میم، یہ کہنا تھا کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم زیادہ دیر کنسنٹریٹ کیوں نہیں کر پاتے؟ جیسے میں اگر سوچوں کہ میں نے آج بہت اچھی پڑھنی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی میرا دماغ کہیں اور جانا شروع ہو جائے گا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پھر کوشش بندہ کیا کیا کریں کرے بیٹے، ایسی سچویشن تھوڑی میں؟ سی نا اونچی آواز سے پڑھا کریں، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ جب آپ کے کان بھی سن رہے ہوتے نا، بہت لاؤڈ آواز میں نہیں کہہ رہی میں کہ اونچی آواز میں قرات نہیں کہہ رہی میں، لیکن اتنی آواز میں پڑھا کریں کہ آپ کے کانوں پہ آواز جا رہی ہو، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ ٹھیک کا ہے، فوکس بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے میم، تھینک یو۔ شکریہ، آگے چلتے ہیں۔ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ بے شک قیامت آ کر رہے گی۔ آپ ہی دیکھیں حضرت موسیٰ کو کب کہا جا رہا ہے قیامت آ کے رہے گی؟ 1500 سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو گزرے، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ کا دور 500 سال پہلے گزرا ہے، اس سے کہیں پہلے حضرت موسیٰ کا دور تھا، کیونکہ ان کے بعد بہت سارے نبی آئے، رسول آئے۔ اس وقت ان سے کہا جا رہا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھو، بے شک قیامت آ کر رہے گی، میں اسے مخفی ہی رکھوں گا، یعنی کہ وہ جو ڈیٹ ہے، کس وقت آنی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاس وہ علم رکھیں گے، اس چیز کو میں مخفی رکھوں گا تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کوشش کی ہو۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى۔ تو دیکھنا کہیں تمہیں اس سے روگرداں نہ کر دے کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی کہ ہٹا نہ دے، اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ دین کیا کہتا ہے۔
پھر اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی، کیونکہ وہ اپنی خواہشات، اپنی مرضی، اپنے نفس کی پرستش کر رہا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وما تلك بيمينك يا موسى؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا وہ میسمرائزنگ آئی ایم شور ہوگا جب حضرت موسیٰ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام کر رہے ہوں گے، اور آئی ایم شور حضرت موسیٰ کے لیے بھی ایک وہ بڑا مشکل وقت ہوگا، ایک بڑا بھاری وقت ہوگا۔ تو میں جن کی تفسیر سن رہی تھی انہوں نے اچھی بات کی، انہوں نے کہا دیکھیں کئی دفعہ نا ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی بچے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ او میں آئے وہ ہوتا ہے، تو آپ پھر اس کو ذرا دھیان اس کا بٹاتے ہیں یا اس طرح سے کر کے اس سے بات کرتے ہیں، اور اگر آپ نام شروع میں لیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہے۔ جیسے آپ کسی کو غصے سے پکاریں، سپوز احمد کہہ کے کسی کو کہیں، تو آپ یہ جب پہلے اگر نام لیتے ہیں تو یوزلی آپ آگے سے کچھ غصے والا ایڈ کرتے ہیں، ہمیشہ نہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا جب آپ کسی سے کہیں احمد تم نے کیا ہے، ایسے کر کے بات کرتے ہیں، لیکن جب آپ اینڈ میں نام لیتے ہیں تو یوزلی آپ ذرا لائٹ ہوتے ہیں، میری بات سنو احمد، اس طرح سے پیار سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ 100% نہیں ہے، لیکن اس طرح کی یہ چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں، نام سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ کس کا نام لے کے پکار رہے ہیں یا کب لے کے پکار رہے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا اچھا، مجھے لگا کہ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ایک بڑا ایک میسمرائزنگ قسم کا ان کے ساتھ سیشن ہوا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ تم میری بندگی کرو، میری عبادت کرو، اور کسی ایسی شخص کی پیروی نہ کرنا جس نے اپنی خواہشات کو جو ہے اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا ہے، اس کی پیروی کر رہا ہے، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت کا دن آئے گا۔ یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، پھر ایک دم سے ان کو کہا ہے اور اے موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ جو اینڈ میں آئے نا یا موسیٰ، قال هي عسى أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔ اب آگے سے حضرت موسیٰ کا آپ شوق دیکھیں کہ خوشی سے، محبت سے، مطلب وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں نا آپ اتنی بڑی ہستی، آپ سے ہم کلام ہے، تو اب ان کا آگے سے جواب دیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اچھا یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن ان سے ایک بات کر رہے ہیں اچھا اور اے موسیٰ یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آگے سے انہوں نے کیا کہا ہے؟ کہا یہ میرا عصا ہے، میں اس سے ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، مطلب اس پہ ذرا سا کھڑا بھی رہتا کیا ہوں، اٹھ جاتا ہوں۔ مائک آف کر دیجیے پلیز۔ یہ میرا عصا ہے، میں اس پہ ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے درخت سے پتے بھی جھاڑ دے لیتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی کام ہوتے ہیں۔ مطلب جیسے ان کا ایک شوق ہے بات کرنے کا، سمپل یہ بھی کہہ سکتے تھے یہ میرا عصا ہے، بات ختم ہو گئی، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں اس پہ ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، اور میں اس سے بکریوں کے پتے بھی بکریوں کے لیے درخت سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، اور میں اور بھی کام لیتا ہوں اس سے۔ ایک ان کا ذوق ہے، ان کا شوق ہے کہ وہ مزید بات کرنا چاہ رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ کیا کیا کرتا ہوں۔ قال ألقها يا موسى۔ فرمایا اے موسیٰ اس کو ذرا پھینکو تو صحیح، مطلب زمین پہ ڈال دو اس کو۔ فألقاها فإذا هي حية تسعى۔ تو انہوں نے اسے پھینک دیا تو وہ دفتن یعنی کہ یک ایک دم سے ایک سانپ بن گیا دوڑتا ہوا۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى۔ فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ابھی ہم اس کو لوٹا دیں گے اس کی پہلی حالت میں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی انہوں نے فرعون کے دربار میں جانا ہے، وہاں پر انہوں نے یہ سب کچھ سارا ان کا انکاؤنٹر ہوگا فرعون کے اور اس کے جادوگروں سے، ہم یہ سارا واقعہ بھی پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں ایک طرح سے ریہرسل کروا رہے ہیں ان کو کہ یہ سارے معجزات ان کو ان کے ابھی اس وقت ان کو دکھا رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے، ان کے ہاتھ سے پکڑوا رہے ہیں، سب کروا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ جا کے وہ ذرا ثابت قدم اس طرح سے ان کے لیے آسانی ہو۔ فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ابھی ہم اس کو لوٹا دیں گے اس کی پہلی حالت میں۔ مطلب یہ جو سانپ ہے تو یہ نہیں ہے کہ تم پکڑ لو گے تو سانپ ہی رہے گا، یہ ابھی واپس ایسا بن جائے گا۔ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء
آيات أخرى. اور ذرا اپنے ہاتھ ملاؤ اپنی بغل کے ساتھ، وہ نکلے گا چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے۔ یہ دوسری نشانی ہے، یہ بھی ایک معجزہ ان کو عطا کیا تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ اپنی بغل میں ڈالا، آرمپٹ میں ڈالا، اور وہ وہاں سے نکلا چمکتا ہوا۔ مطلب وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی پھل بیری یا ایسے کوئی بیماری ہو گئی، بلکہ وہ ایک بالکل شائنی فلالس اسکن کی طرح نکلا، چمکتا ہوا۔ لنريك من آياتنا الكبرى. تاکہ ہم اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں تمہیں دکھائیں، جو بھی اور معجزات ان کو عطا کیے تھے اور کچھ وہاں پہ جو فرعون کے دربار میں ہوا، اس کے علاوہ بھی۔ تو آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے پریپیئر کیا جا رہا تھا انہیں اس وقت کے لیے۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى. اب تم جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ ایک سیکنڈ بیٹا، 1 منٹ ہولڈ کریے گا۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اب یہاں وہ دعا آتی ہے جو حضرت موسیٰ کی ہے، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ جائیے فرعون کے پاس، اور وہ جو ہے بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے، وہ ظلم ڈھا رہا تھا بنی اسرائیل کے اوپر۔ ہم اس کے بارے میں باقاعدہ پڑھ کے آ چکے ہیں آیات جو ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارہا بنی اسرائیل کو یہ کہا ہے کہ تمہارے اوپر بہت بڑی آزمائش آئی تھی کہ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ مشن دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو اب فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں۔ بائی دا وے، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا فرعون کون ہے؟ کون بتا فرعون کون ہے؟ فرعون اصل میں مصر کے جو بادشاہ تھے ان کا بولے لقب، کا دعویٰ کرتا تھا۔ سوری، جی بتائیے مریم۔ وہ فرعون، کہتا تھا انا رب، جی کہ میرا ہوں۔ فرعون جو ہے وہ دعویٰ مصر کے بادشاہ جو تھے ان کا لقب تھا۔ جیسے کہ ایک آپ جیسے بادشاہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا کسی، یعنی کہ فرعون کسی ایک شخص کا نام فرعون نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے مصر کے، ان کا نام، ان کا لقب تھا فرعون، کیونکہ بہت سارے فرعون گزرے ہیں۔ تو جیسے ایک ریمسز 1، ریمسز 2، وہ وہاں پر اس وقت حکومت کر رہے تھے، تو وہ ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میرے لیے میرے سینے کو کھول دیں، یعنی کہ جو بھی کام مجھے کرنا ہے اس کے لیے میرے اندر ایک وہ ولنگنیس، اور میرے لیے وہ چیز آسان ہو جائے، میرا سینہ کھل جائے اس کام کے لیے، اور میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دیں۔ دنیا کا کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ ہو بیٹے، جس کام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کر دینا، اس میں کوئی مشکل نہیں رہتی۔ دنیا میں لوگ پہاڑ سر کر لیتے ہیں، بڑے بڑی ریولوشنز لے آتے ہیں، جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کر دینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور میری زبان کی گرہ کو کھول دیں۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت موسیٰ جو تھے ان کی زبان میں لکنت تھی، یہ کچھ روایات کے مطابق ہے، تو وہ اس کی طرف ریفر کر رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا جسے آپ سمجھ لیں ہکلا پن ہوتا ہے وہ تھا، تو انہوں نے کہا اور میری زبان کی گرہ کو کھول دیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو آپ کے اندر فلوئنسی ہو۔ جیسے میں نے ایک اسکالر کے بارے میں، ایک جو ہیں کافی مشہور ایک اسکالر ہیں جن کے بارے میں نے سنا کہ ان کی زبان میں لکنت تھی، تو وہ جیسے وہ اٹک اٹک کے بولتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں جب بھی کہیں لیکچر دینے جاتا ہوں تو میں یہ دعا پڑھتا، اور جب میں مطلب قرآن کی بات کر رہا ہوتا تو میری یہ لکنت دور ہو جایا کرتی تھی، میں اس وقت نہیں ہکلاتا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا میریکل ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ بھی یہ دعا کر رہے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی سے بات کرنے جایا کریں نا بیٹے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کوئی مدعا آپ کسی کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں، کبھی آپ پیرنٹ سے بات کرنے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ٹیچر سے بات کرنے چاہ رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کی اس کی فیلنگز ہرٹ نہ ہو جائیں، لیکن بات پہنچانی بھی ضروری ہوتی ہے، تو یہ دعا ضرور مانگا کریں، بڑی اچھی دعا ہے یہ۔
اور میری زبان کی گرہ کو کھول دیں تاکہ میری بات کو وہ اچھی طرح سمجھ سکیں، یعنی کہ جو میں کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں بات ان تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، وہ اچھے سے سمجھ سکیں۔ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري۔ اور میرے لیے ایک وزیر بھی بنا دیں میرے خاندان میں سے، میرے بھائی ہارون کو۔ حضرت ہارون کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان کے بڑے بھائی تھے، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ نے باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ وہ مطلب میری ہیلپ کے لیے میرے بھائی کو جو ہے وہ میرا وزیر مقرر کر دیں۔ وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا۔ اور اسے میرے اس کام میں شریک بنا دیں، یعنی کہ جو اتنی بڑی ذمہ داری آپ نے مجھے دی ہے، اس میں میرے بھائی کو میرا شریک بنا دیں کہ ہم دونوں مل کے ہی کریں، تاکہ ہم تیری تسبیح کریں کثرت کے ساتھ اور تیرا ذکر کریں کثرت کے ساتھ۔ یقیناً تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، ایک بڑی امپورٹنٹ لیسن ہمیں دیا جا رہا ہے، جو کہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھا تھا، کہ فیملی کی بڑی امپورٹنس ایک ہوتی ہے۔ جو خاندان کے لوگ آپ کو دیے گئے ہیں نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو، دیکھیں یہ رشتے جو ہے نا، یہ آخرت میں کام نہیں آنے۔ یہ رشتے وہاں پر نہیں ہوں گے، کوئی کسی کی بیوی نہیں ہوگی، کوئی کسی کا شوہر نہیں ہوگا، کوئی کسی کی اولاد نہیں ہوگی، کوئی کسی کی ماں نہیں ہوگی، کوئی بیٹی نہیں ہوگی، بہن نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں یہ جو رشتے ہیں نا، یہ ہمیں دنیا کے لیے دیے گئے ہیں۔ تو اس میں نیک لوگ اگر آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا، اگر آپ کے بہن بھائی نیک ہیں یا ماں باپ نیک ہیں، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اور اگر کوئی خیر آپ تک پہنچی ہے تو اس کو اپنے تک مت رکھے، اسے اپنی فیملی، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے ماں باپ میں، اپنے کزنز میں یہ چیز آگے پہنچائیں، اپنے خالہ ماموں جو آپ کے رحمی رشتے ہیں، اپنی پھپھو، اپنے چچا، اپنے تایا، جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں اس خیر کو، اس کو پہنچائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ نے فوراً اپنے بھائی کا ذکر کیا کہ اس کو میرے ساتھ جو ہے نا اس کام میں شریک کر دیں، ہم دونوں مل کے آپ کی تسبیح کریں گے کثرت کے ساتھ، آپ کا ذکر کریں گے کثرت کے ساتھ۔ تو اپنے بہن بھائیوں کو انکلوڈ کیا کریں ان چیزوں میں، جو بھی خیر کا کام آپ کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى۔ فرمایا، اے موسیٰ، تمہیں عطا کر دیا گیا جو تم نے طلب کیا، یعنی کہ جو دعائیں انہوں نے مانگی، ان کی اپنی جو رب اشرح لی کی دعا جو انہوں نے مانگی وہ بھی قبول کر لی گئی، ان کے بھائی کو بھی ان کا وزیر بنا دیا گیا، حضرت ہارون جو تھے انہیں بھی نبی بنا دیا گیا۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک۔ آج کے ہم کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اس لیے گناہ کرنے سے پہلے 3 باتیں یاد رکھیں: اپنی موت کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس بات کو، اور فرشتے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی پیاری بات کہ تھوڑی سی خوشی کے لیے کبھی گناہ مت کرنا، کیونکہ خوشی ختم ہو جاتی ہے اور گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ اور نہ ہی صرف گناہ، اس کی ندامت بھی باقی رہ جاتی ہے، اس کا افسوس بھی باقی رہ جاتا ہے، شرمندگی بھی باقی رہ جاتی ہے، اور پھر جو انسان نے گناہ کیا ہوتا ہے اس کے جو برے اثرات اس کی زندگی میں پڑتے ہیں وہ بھی باقی رہ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح تھوڑی سی تکلیف کے لیے کبھی نیکی مت چھوڑنا، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی اور نیکی باقی رہ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے جس میں ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اور ہم ایک اور جگہ بھی پڑھ کے یہ بات آ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا جائے ان کے ناموں کے ساتھ، ان کے خوبصورت ناموں کے ساتھ۔ تمام نام اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے ہیں اور ان کے وسیلے سے ان سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو ایک جنت میں جانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں نماز سمجھ کے پڑھنی چاہیے، تبھی ہم صحیح طریقے سے اپنے رب سے کنیکٹ کر پائیں گے۔ تبھی تو آپ یہ دیکھیں کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آسمانوں کا سفر کروایا گیا تھا، جو معراج پہ وہ تشریف لے گئے تھے، یعنی کہ ایک علیحدہ ہی لیول کا آپ کی جو روح ہے وہ ایلیویٹ ہوتی ہے، اور ایک علیحدہ ہی لیول کا آپ کا کنیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن وہ کنیکٹ کب ہوگا؟
وہ تعلق کب قائم ہوگا؟ جب آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ نماز میں کہہ کیا رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔